सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है और उनकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने केपी में गंडापुर साहब को सदर केपी की हैसियत से रिप्लेस किया और दैट रिप्लेसमेंट केम टू एज अ शॉक टू सो मैनी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया है? पीटीआई का पुराना और नया नज़रियाती का डिफरेंस, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को कॉल ऑफ करने के बाद आगे क्या करेगी? जुनैद अकबर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड अ वेरी लर्नड पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब वक्त देने के लिए। जुनैद साहब, पहले तो बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की जो आप लोग करना चाह रहे थे और वो हो भी रही है, लेकिन उस हवाले से इत्तलात ये थी कि आपको जगह नहीं मिल रही थी। तो अगर आपको एक सियासी जमात की हैसियत से एक कॉन्फ्रेंस करने की जगह नहीं मिल रही, तो आप जो एहतजाज का ऐलान आप करते हैं वो कैसे कामयाब हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। ये असल में मैं कहता हूँ कि इस मुल्क का आलमिया है कि अगर पॉलिटिकल लोगों को आप इतनी स्पेस नहीं देंगे और जब पॉलिटिकल हुकूमत भी हो, माशाल्लाह भी ना हो, तो फिर इससे ये जो वही कुव्वतें मजबूत हो जाती है जो पार्लियामान पे यकीन नहीं करती। आज आपने देखा तो वहाँ पर मंजूर पश्तून साहब की फॉलोइंग बढ़ रही है, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। बलूचिस्तान में देखे कि वहाँ पर मारंग बलोच की फॉलोइंग बढ़ रही है, क्योंकि इससे ये होगा कि फिर लोगों का जमहूरियत पे और पार्लियामेंट पे एतमाद जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी स्पेस आप नहीं देंगे तो फिर इस मुल्क के लिए आईन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी इतनी ज़रूरी है। तो क्या ये दुरुस्त है कि इमरान खान ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए कि महारंग से एंगेज करें, उनसे बातचीत करें? बिल्कुल सी इमरान खान साहब ने हमें कहा कि वो जो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, उन तमाम पार्टियों से या जो ग्रुप है उनसे आप राबिता लेकिन करें। जुनैद अकबर साहब, फिर आपके और एस्टेब्लिशमेंट के फासले तो मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है वो बीएलए के हवाले से भी बात करती हैं। उनका एक इमोशनैलिटी है टू फ्यू वेरी सेंसिटिव इश्यूज इन बलूचिस्तान। वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बनता? नहीं, हमारे लिए मुश्किल अब क्या मज़ीद मुश्किल है। हम पहले काफ़ी मुश्किल गुजार रहे हैं और आइंदा भी हमें अंदाज़ा है कि हमने गुजारने हैं। यहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर उसकी फॉलोइंग है, लोग सुनते हैं, आप उसको सुन ले, उसको समझने की कोशिश करें। ये जो ताकत का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये उन लोगों की अगर आइन के अंदर वो बात करे, अगर ऐसी कोई बात वो करे जो हमें भी आइन के ख़िलाफ़ हो, जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, हमें काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन क्या आप ये सिर्फ एंगेजमेंट की हद तक करेंगे या पूरी तरह उनकी जद्दोजहद जो वो कहती हैं कि वो चला रही हैं उस पे उनके साथ खड़े हुए हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बात पे हम उसके साथ जो है, जो मिनिमम पॉइंट है जिस पे हम एग्री हो सकते उसी पे करेंगे बात उसके संगे। ये नहीं हो सकता कि कोई अगर वो आइन के ख़िलाफ़ बात करे, वो मुल्क के ख़िलाफ़ हम नहीं होंगे। लेकिन जो आइन के अंदर हो, जो मुल्क की कानून जिसको मानता है, तो हम उसकी बात सुनेंगे, उसके साथ अपनी बात सुनवाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही होगी, हमारी तो यही ख्वाहिश है, सिर्फ ये नहीं है कि उसको हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। हमारी यही ख्वाहिश है कि उसको भी हम लेके आएँ, उसकी जो गिले शिकवे है उसको लेकिन सुने, जुनैद उसको साहब, एड्रेस करने। इसकी टाइमिंग बड़ी क्रूशल है। इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए, उसके बाद बजाय कि इरफान सिद्दीकी से बातचीत होती या मुज़ाकराती हुकूमती कमेटी से बातचीत होती, नए कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई इट इफ गवर्नमेंट वांट्स टू टॉक टू यू कि आपने नहीं, मैं बात एक बात बता दूं कि हमें किसी को इसकी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि हम उनके साथ बात करेंगे जिनके पास पावर हो, जिनके पास इख्तियारात हो। फिर हम पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं बात करते। हम इसी बुनियाद पे हम पॉलिटिकल लोगों के साथ बात करने को, वरना उसी टाइम हमें पता था कि इनके पास ये बेख्तियार लोग, इसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन वो हम बैठ के उसके साथ, और मकसद उसका ये था कि हम उसको मज़ीद एक्सपोज करें कि ये जो लोग बैठे हैं हमारे पास, इख्तियार कहीं और पर ये है। आपका मकसद मुज़ाकरात शुरू करने नहीं, से पहले से हमें पता था कि बेख्तियार लोग हैं। आप देख अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि जो सबसे पहली और हमारी जो बात थी कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट शुरू हुआ है, तो मुज़ाकिरात में वो बात इसलिए हम नहीं लेके आए कि फिर आप लोग कहते थे, यहाँ लोग कहते थे कि आप उसको 8 फरवरी की बात करेंगे तो हुकूमत नहीं बैठेगी, क्योंकि इससे तो हुकूमत गिर जाएगी। तो हम उससे पीछे हट गए। हमने कहा कि जो 9 मई का जो इल्ज़ाम हम पे है
ہمیں اس کو ذمہ ٹھہرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرو کہ اس کے پیچھے کون تھے. ہم نہیں جنید صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ورکنگ ڈیز کا ویٹ نہیں کیا، ہم ایسا کرتے، آپ نے انتظار نہیں کیا، ہم بنا دیتے، کمیشن بھی بنا دیتے. نہیں، میں آپ کو بتا دوں، اسی دوران جب ہماری بات ہو رہی تھی تو حامد رضا صاحب ہے، اسی کی مدرسے پہ یہاں ایک طرف ہم ڈائلاگ کرتے تھے. اس میں یہ ہے کہ جو ادارے ہوتے، جو حکومت ہوتے، زیادہ تر لچک اس نے دکھانا ہوتا ہے، تو اس کا بڑا پن کا مظاہرہ اسی نے کرتا. ہمارے تو گلے ہے، ہماری تو شکایت ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، لیکن ایک طرف وہاں پر مذاکرات ہوتی، دوسری طرف جو ہمارا ممبر تھا اس کی گھر پہ چاپے اور مرتے. یہ کتنی درست بات ہے جب آپ یہاں حامد رضا یہ کہتے ہیں کہ انہیں آفرز ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سے آفرز ہو رہی ہیں. نہیں، بالکل درست بات ہے. صرف اس کو نہیں ہو رہی، ہمارے جتنے ایم این اے تھے سب کو آفر ہوئی، پیسوں کی آفر ہوئی. مجھے پتہ ہے کہ حامد رضا صاحب کے پاس پیسوں کی آفر ہوئی تھی. اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کچھ ممبران لے لے سنی اتحاد میں، کچھ کو چھوڑے، تاکہ یہ دنیا کو یہ نہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پارلیمنٹ میں اتنی بڑی پارٹی ہے، تاکہ اس کے نمبر کم آئے. تو یہ کسی سے اور عمران خان کو بھی آفرز ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کو جو آفر ہو رہی ہے وہ یہی آفر ہو رہی کہ یہاں پر حکومت اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت مزید 2 سال تک چلے. تو عمران خان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسز، یہ والے معاملات حل ہو جائیں گے. سب کو پتہ ہے کہ ایسی کیسز ہے، اور اسی وجہ سے جو ہم پہ، ہماری ورکرز پہ، ہماری قیادت پہ جو ریاست پریشر ڈال رہی ہے، اس کو جو زدوکوب کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو پرامن ورکر تھے اس پہ گولیاں چلائی گئی. سوری ٹو کٹ یو جنید اکبر صاحب، تو آفر کرنا اور مذاکرات تقریباً ایک طرح کی ہی بات ہے، تو اگر کوئی آفر آتی ہے تو آپ اسے کنسیڈر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں. کس طرح میں حکومت کو، جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، جس کا دوسری طرف سے، اگر میں کہہ رہی ہوں دوسری طرف سے جو آفر میں نے تو وہ یہی کہتے ہیں نا، یہی آفر آتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس سسٹم کو، وہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ اس سسٹم کو مزید 2 سال تک چلانے دے. تو ہم اسی پہ ایگری نہیں ہو رہے. بات یہی ہے لیکن جو فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں، جسٹ فار دا سیک آف اٹ، جہاں آپ نے 2 سال اور اسٹرگل کیا، اگر 1-1.5 سال صرف سسٹم کو تھوڑا ایوالو ہونے کی ایک اپرچونٹی دینے کے کانٹیکس میں، وائی ناٹ ڈو اٹ؟ نہیں، اصل میں یہ کون سے لوگ ہیں جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ یہ تو عوام کا حق ہے، وہ فیصلہ کر لے. یہ تو کسی انڈیویجول کا یا کسی ادارے کا تو نہیں ہے، میرا تیرا کا تو نہیں ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عوام کسی اور کو ووٹ دے؟ اس نے کہیں نہیں، فائنینشیل انڈیکیٹر اچھے جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کو 20 سال اور چلانے دے. تو یہ تو کہیں نہیں ہوا. فائنینشیل انڈیکیٹر تو کافی، یہ الگ بات ہے کہ ہم مانتے بھی نہیں جو ہمیں بتا رہے یہاں پر، لیکن پھر بھی چلو اس طرح تو کافی ممالک ہے جو ترقی کرے. تو اس کا تو یہ نہیں کہ بس اس کو رہنے دے، وہ حکومت چلے گی. تو یہ تو جمہوریت پر، تو جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہی کہے کہ بس نہیں، اس کو چلانا ہے. کہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں جنید صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ سختی مزید کی جائے گی آپ کے اوپر، تو پھر جو آپ احتجاج کرتے ہیں وہ کیسے نتیجہ خیز سامنے ہو گئے؟ نہیں، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کا ہم احتجاج، ہم جتنے فورم ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ اپنی بات کریں، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے احتجاج ہو، چاہے میڈیا پہ ہو، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو. ہماری اور ہماری پارٹی کا اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے یا نہیں. ہمارا یہ ہے کہ جو ہم غلط کو غلط کہے، اور اگر ان چیزوں سے ہم ڈرنے والے ہوتے تو نہیں کرتے. 9 سے پہلے جو ہم نے ریاستی جبر جیلا، اس کے بعد جو ہوا، صرف ہم نے نہیں، ہماری فیملیوں نے، ہماری دوستوں نے جو ہمارے ساتھ ہوا، تو ہمارے لیے پہلے بہت مشکل تھا. لیکن کیا آپ کا اب یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک کامیابی ملنی چاہیے آپ کو سیاسی؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی جڑ جائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کامیابی ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کامیابی نہ ملے تو ہم مایوس نہیں ہیں، پھر بھی ہم اپنی کوشش کریں گے، ہم اپنی بات پہنچائیں گے. آج کہ آپ عید کے بعد یا ساری جماعتوں کو ملا کے اتنا تگڑا احتجاج کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ گرے؟ کیونکہ جب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی اور 3-4 ماہ کا دھرنا ہوا تھا، گورنمنٹ تو تب بھی نہیں گر سکی تھی جنید صاحب. اب تو آپ اکیلے ہیں. نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری بالکل خواہش ہے کہ ہم اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے، اکٹھے چلے، لیکن اس کا مقصد یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر احتجاج نہیں کریں. پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں، اگر ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے آگے جائے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اب دوبارہ یہ بات کروں گا کہ میں نے جو میرے بس میں ہوں میں وہ کروں گا. میں اسی کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے کرنا ہے. میں اس کا اپنا مقصد حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں یہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
خان صاحب کی پاپولرٹی دن بدن، ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں، ہم حاصل کر رہے ہیں. خان صاحب کی پاپولرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہماری آپ میڈیا مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب پہلے سے اسٹرانگ ہوتے جا رہے. جو تھی ایک، اور میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بٹو صاحب صرف ایک جنریشن کی لیڈر تھے. اس کو آج تک اسٹیبلشمنٹ نے کتنی کوشش کی لیکن ختم نہیں لیکن کر جنید سکا. صاحب عمران خان اسٹرانگ ہو رہے تھے لیکن پارٹی نہیں، اسی لیے آپ جیسے لوگ سامنے آئے. نہیں، یہ پارٹی خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم کس کو. ہم اکثر کہتے ہیں کہ کپتان اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کو کس ٹائم میدان میں اتارنا ہے نا. تو اس کا فیصلہ تھا. یہ نہیں ہے کہ علی امین صاحب اچھا نہیں کر رہا تھا میں اچھا کروں گا. اس نے یہ مناسب سمجھا کہ جو ہے اس کو حکومت اور پارٹی کو ہم الگ کر دے. تو اسی بنیاد پہ اس نے فیصلہ لیکن کیا. آپ کے ایک کھلاڑی جو کہ بہت ناراض ہو کے میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں، مروت صاحب، آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے کی نہیں، میرے تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میری یہی خواہش ہوگی کہ پارٹی سے کسی کو نہ نکالا جائے، چاہے مروت صاحب ہو، ایکس وائی زیڈ کو جو بھی ہو. البتہ میری یہی خواہش ہوگی کہ پارٹی ڈسپلن کے ہم سب کو جو اس پہ عمل ہونا کرنا چاہیے. ڈسپلن سب کے لیے ہونا چاہیے، میرے لیے، مروت صاحب کے لیے یا کسی اور کے لیے اس پہ نہیں. تو باقی پارٹی کا فیصلہ ہے، خان کا فیصلہ ہے. خان کے فیصلے کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ مروت صاحب کے جب مجھ پہ برا ٹائم تھا تو سب سے توانا آواز میرے لیے مروت صاحب تھے. تو میری تو خواہش ہوگی کہ پارٹی میں ہو، لیکن میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا کہ جو ڈسپلن کی پابندی وہ نہ کرے، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. لیکن جنید صاحب یہ سمجھائیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ پارٹی کا ڈسپلن کہاں ہے. نہیں، میں آپ کو بتا دوں، پارٹی کی کچھ ڈسپلن ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی ادارہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پہ یہی تنقید ہوتا ہے کہ یہاں پر ہے ڈسپلن کی پابندی نہیں ہوتی، یہاں پر اختلاف ہوتا ہے، اور میں اس کو پارٹی کا حسن سمجھتا ہوں. یہاں پر اگر میری جیسے لوور مڈل کلاس کا بندہ آ کے صوبائی صدارت سنبھال سکتا ہے، میرے جیسے لوگ جو ہے اسمبلی میں آ سکتے ہیں، میرے جیسے لوگ اس پوزیشن پہ بیٹھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کا مواقع ہے جو دوسری پارٹیوں میں نہیں ہوتا. وہاں پر سب کو پتہ ہو کہ فلاں کا، کیونکہ وہ خاندانی پارٹیاں ہوتے، سب کو پتہ ہے کہ فلاں چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، فلاں جو ہے صدر بننا ہوتا ہے. تو اس پہ کمپٹیشن نہیں ہوتی. جب کمپٹیشن ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھنے میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پر آپ اظہار رائے کر سکتے، دوسری پارٹیوں میں نہیں کر سکتے. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں، جس طرح کی سخت تنقید کر رہے ہیں وہ پارٹی کے اوپر، ٹھیک ہے وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ضروری نہیں کہ مروت صاحب کی ہر بات کو غلط کہوں اور یا مروت صاحب کی ہر بات کو صحیح کہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بندے کو ہر بات کو، کس چیزوں میں میرا اس سے اختلاف ہوگا، کسی میں اختلاف ہوگا. کرسو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں آڈٹ ہو، احتساب ہو. میں نے کہا میں بالکل چاہتا ہوں. مروت صاحب چاہتے ہیں، میں نے کہا میں بھی چاہتا ہوں کسی چیز ہو. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ مروت صاحب کی ہر بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں یا اس کی بات جس چیزوں میں مجھے لگتا ہے، اور یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہوں ہمیشہ، میں بھی غلط. اچھا، مروت صاحب کے بارے میں ایک سوال پھر آگے بڑھیں گے. جب آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مروت صاحب پلانٹڈ ہیں، تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے تھے؟ نہیں، میں کسی کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا، کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جب سخت وقت تھا تو اس کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا. وہ تو میرے متعلق بھی یہ باتیں ہوتی ہے، کسی اور کی بھی، کافی لوگوں کے متعلق یہ باتیں ہوتی ہے. تو اس پہ میں نہیں کر سکتا ہوں کسی کوئی بات میرے ذہن میں کبھی نہیں پڑی، آج بھی نہیں. جنید صاحب، آپ نے بڑا برملا کہا کہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ جلسے کی ویڈیوز بھیجنے کی بجائے پرانی تصاویر دے دیں. تو آپ ان لوگوں کے نام بتائیں گے جن سے میں اصل میں کسی اس کے اشارہ کسی ایک بندے کی طرف نہیں تھا. میں یہی کہتا ہوں، اور میری اب بھی یہ ہے کہ پارٹی میں عہدے ان لوگوں کے پاس ہو جن کو جو ہے یہ وہ پارٹی کے بیانیے کے ساتھ جائے، جو خان کے ساتھ ہاں ملائے. یہ نہیں کہ خان ایک کہے اور اس کی دوسری بات وہ آگے بڑھائے. تو میری تو یہی ان لوگوں کو میں کہتا ہوں، اس چاہے جو بھی وہ خان کے بیانیہ کے ساتھ نہیں چلتا اس کو میں نہیں سمجھتا. لیکن پارٹی کے اندر آپ نے یہ شروع کر دیا ہے وہ اکھاڑ پچاڑ کے جو صحیح سے کام نہیں کر رہے تھے وہ جائیں، جیسے آپ نے مینشن کیا. نہیں، بالکل. میں تو پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر اس پہ مجھ پہ تنقید بھی ہوتی ہے. میں نے کہا میری نہ خواہش تھی یہ عہدہ، نہ ضرورت ہے، نہ کوئی جو ہے مجبوری ہے میری.
تو اگر خان نے مجھے یہ ذمہ داری کے طور پر میں یہ کر رہا ہوں کہ خان نے ذمہ داری دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عہدے کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ وفا کر سکوں. یہ والا معاملات نہیں کہ یار سب کو میں کوشتی ہوں. میں نے بات کی کہ یار گھوڑا اور گدا ایک ساتھ نہیں ہوگا. جو محنت کرے گا تو پارٹی میں آئے گا. جو میں نے میری اپنی یہ نہیں کہ میرے اختیار میں کچھ ٹکٹ ہے یا میری کچھ عہدے ہے, میرے جو جتنے میں اختیار استعمال کر سکوں گا تو میری کوشش ہے. فیصل واڈا بھی بڑا ایسے نام لے لیتے تھے کچھ جانوروں کے, بعد میں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نا کلیریفائی کرنا شروع کر دیا. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی گھوڑا اور گدھا کا تعریف کر رہے ہوں گے سیاسی طور پہ, کیونکہ ہم تو انتظار کرتے رہے سالوں جو واڈا صاحب نے جو باتیں کہی پی ٹی آئی چھوڑنے. نہیں واڈا صاحب تو میں اس کو اپنی رائے میں اس کی کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ جب تک میں عہدے کے ساتھ رہوں تو یہ نہیں چلے گا کہ محنت کرنے والا اور محنت نہ کرنے والا ایک ساتھ چلے. اچھا محنت نہ کرنے والا. اچھا جنید صاحب کیا فارورڈ بلاک لگ رہا ہے آپ کو ایسا کوئی چیلنج نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ فواد چودھری بھی ایک ریلیز بلاک بنا رہے ہیں, ریلیز گروپ بنا رہے ہیں عمران خان کے لیے, اور فیصل واڈا بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چلے جائیں گے. نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹی میں نہ میری نہ ایکس وائی زیڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اوپر عمران خان صاحب ہے اور نیچے جو ہے سارے ورکرز ہے, تو درمیان میں کسی قیادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا ورکر ووٹر اس کے ساتھ ہوگے. تو پہلے بھی یہاں پر اداروں نے حکومت نے کوشش کی, کافی بڑے بڑے نام تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے اس کی سیاست اس کی ختم ہوگی. تو یہ میں نہیں کہتا کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. ہم یہ بھی سنتے کہ کچھ لوگوں سے ایفیڈیوٹ لیے گئے تھے جب اس کو اناؤنس نہیں ہو رہا تھا اس کی جو الیکشن سے الیکشن کے دن. تو ہو سکتا ہے اسی کوئی ہو, لیکن اس کی ہمیں نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی ڈر جس کو جانا ہے. بلکہ خان صاحب سے میں پہلا بندہ تھا پولیٹیکل بندہ جو خان سے جیل میں ملا تھا. تو خان صاحب نے پہلے دن مجھے یہ کہا, اس ٹائم ایک ایم این اے صاحب لاہور سے تھے جس نے الیکشن کے دوران قرآن پہ ہاتھ بھی رکھا تھا اور قسم اٹھائی تھی کہ میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑنا, پھر چھوڑ دیا. تو میں نے یہ بات خان کو کی, تو خان نے کہا کہ جا کے بتا دے, سب کو بتا دے کہ کسی نے جس نے بھی جانا ہے چلے جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پارٹی کی صحت کو کسی کے جانے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنا حق ادا کریں گے, چاہے 5 ہو 10 ہو 9 ہو, اس سے نمبر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں. بات ہماری جو اصول ہے اس پہ ہم ڈٹے رہیں گے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ. اور کے پی میں اگر کائناٹک آپریشن ہوتا ہے تو صوبائی گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, کیونکہ ماضی میں آپ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو. نہیں وہ تو صوبائی حکومت اچھی پوزیشن میں ہوگی کہ اس پہ بات کرے, لیکن ہماری یہی خواہش ہوگی کہ مذاکرات کے ساتھ بات نکالے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کافی آپریشن ہوئے, کافی لوگوں کو آج پہ 10 سال جو ہے لوگ اپنے علاقے چھوڑ کے واپس آ گئے. تو اس کا کیا ہم نے کیا حاصل کیا؟ آیا وہ آپریشن کامیاب ہو گئے؟ اس پہ جو لوگ بہت بے عزت ہو گئے, عزت والے لوگ جس طرح اس کو ٹینٹوں میں رکھا گیا تھا. تو ہم یہی چاہتے کہ کتنے آپریشن پہلے ہوئے, کتنے جو ہے اس طرح ہوئے, اس کا رزلٹ بتائے کہ اس کا کیا اثر ہوا. تو اسی طرح کی اگر ایک آپریشن پھر ہو اور پھر دوسرے سال پھر یہی پوزیشن ہوگی تو ہم کیا آپ سپورٹ نہیں کریں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نہیں, کنسرن تو ہے ہماری. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر کنونس کیا جائے تو پھر کر لیں گے, لیکن اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ والے حالات جو ہم اپنی سیکیورٹی پہ اتنے سب سے زیادہ اگر ہم لگاتے تو سیکیورٹی پہ لگاتے, تو کسی کو تو جواب دہ بھی ہونا چاہیے نا جو بارڈروں پہ ہوتے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنونس کریں تو بالکل اس طرح کی میں بالکل نہیں کہتا ہوں, لیکن یہی ہمارا ہے کہ وہ بتا دے کہ کیا ہے. ہم انٹیلیجنس ادارے اتنے رکھے ہوئے, اس کی کیا ہے, وہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے. تو وہ چیزیں ہمیں بتا دے, یہی ہمیں بتا دے کہ اس کو لانے والے کون تھے. ہم الزام تو ہم پہ ہے, لیکن سب کو پتا ہے کہ وہاں پر کون ایک ہیلی کاپٹر لے کے گیا تھا. وہ قیادت کا لسٹ ہے, آپ دیکھ لیں, اس کو قوم کے ساتھ شیئر کر لے کہ کون گئے تھے طالبان سے بات کرنے کو. تو وہ کون تھے, اس کے پیچھے کیا عوامل تھے کہ اس کو واپس لینے کی تھی. تو پولیٹیکل حکومت کو تو سنی. اچھا پہلے بھی یہ بہت خبر آتی رہی کہ گورنر راج لگ سکتا ہے, اور اگر لگے تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی پی ٹی آئی کی؟ نہیں گورنر راج تو لگانا خیر اتنی آسان تو نہیں کہ گورنر راج لگے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اگر ووٹ دے سکتے ہیں تو اپنی ووٹ کا تحفظ بھی ہم نے کیا. سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری ایسا نہیں تھا کہ کی پی میں نہیں ہوا تھا, کی پی میں ہوا تھا, لیکن ہم نے سارا کمپین جو ہے ووٹ کے تحفظ کا چلایا تھا. تو یہ نہیں کہ کسی نے ہمیں آسانی سے یہاں اسمبلی میں پہنچے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس مشکل سے الیکشن کے دن ہم نے کیا کی رات ہم نے کس طرح گزاری. تو کی پی میں حالات مختلف تھے. تو اگر ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکتے ہیں تو اپنی حکومت کا بھی تحفظ کر لیں گے انشاءاللہ. بات چیت سے
تحفظ کریں؟ نہیں ضروری نہیں، جو بھی مختلف آپشن ہو، جو بھی بات احتجاج بھی ہو سکتا جو بھی مختلف جو بھی آپشن ہمارے پاس اویلیبل، جو بھی میں آپ کو یہ بتا دوں جتنے بھی آپشن ہیں انشاءاللہ اس پہ سب پہ ہم کریں گے. اسلام آباد پہ قبضے کی بھی نہیں، اسلام آباد کے قبضے کی تو کبھی ہم نے بات نہیں کی، ہمیں احتجاج نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، ہو سکتا ہے اس دن سیاق و سباق سے اس کو بات آپ کر رہی ہو، مجھے نہیں پتا کہ کس سیاق و سباق سے اس نے بات کی ہے، لیکن اسلام آباد میرا ہے، مجھے حق ہے، آئین مجھے حق دیتا ہے، قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں یہاں پر پرامن احتجاج کروں. ٹھیک ہے. جنید اکبر صاحب، آپ کی وہ لیڈرشپ جو پاکستان کے اندر ہے، اور ایک وہ جو آپ کے جالے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اوورسیز، وہ جس طرح کی کیمپیننگ کرتے ہیں، جیسے ابھی چیف باہر تھے تو ہائی کمیشن کے باہر آ کے انہوں نے بینرز پکڑی اور بہت سخت زبان، مطلب اتنی سخت زبان کہ میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتی، آپ بھی نہیں کرنا چاہیں گے آئی ایم شیور. جب اس طرح کی سپورٹ آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے؟ نہیں، مجھے تو اس طرح کی سپورٹ جو ہے سوٹ نہیں کرتی، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی میں غلط کو غلط میں بھی کہوں گا کہ غلط نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمیں ننگا کیا جاتا ہے، جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس پرامن ورکر کو جو یہاں پر ڈی چوک میں آئے تھے، 38 گھنٹے اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے جیل وین میں رکھا گیا تھا اس کو. اچھا، اس میں 25-30 بندے یا 40 بندے ہوا کر، جس میں مشکل سے 10-12 بندے آتے ہیں. اسی نہ واش روم تھا نہ اس طرح. جب اس طرح کی رویے ہوتے پھر آپ لوگوں کو وہ نہیں ہوتا. لیکن صرف اگر کوئی غلط میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں یہاں احتجاج کرتا ہوں، مجھ پہ گولیاں چلتی ہیں. میں یہاں پارلیمنٹ سے مجھے زبردستی اٹھوایا جاتا ہے، میرے بچوں کو اٹھوایا جاتا ہے، مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے. لیکن جنید صاحب، وہ بھی آپ کے اوپر یہ الزام اور تنقید ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی نے ثابت نہیں کیا. آف دا ریکارڈ بھی میں یہی بات کری تھی کہ وہ جس طریقے سے آپ کو ثابت کیا، اس میں بھی آپ کو کوئی رکاوٹ ہے یا واقعی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے یا جلد بازی میں یہ بات کر دی؟ اس کو ایکسپلین کریں. کس چیز کی کہ مارے گئے تھے آپ کے لوگ. اچھا، مارے گئی، آپ کو نہیں پتا کہ میں کس طرح ثابت کروں؟ میں ابھی 1 ہفتے پہلے بھی میں گیا ہوں، اگر میں ہے تو وہ قبر بھی دکھاؤں، بلکہ وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. کس طرح میں ثابت کروں؟ جو جنازے پہ میں تو نہیں، جنازے کے بعد گیا، اس کے والد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اس کی بیٹی میرے ساتھ بیٹھی، وہ بات کرتی ہے. اگر ہے کسی کو ہے، اگر ثابت کرنا ہے، آپ مجھے فوراً بتا دے تاکہ میں اس کی قبروں پہ لے کے جاؤں. اس کی فیملی کورٹ میں کہاں ہمارے سنتا ہے؟ کورٹ میں ہم گئے، کون سنتا ہے کورٹ میں ہماری؟ آپ بتا دے. اور کورٹ کو مانتا کون ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر یہ جیل مینول پہ ایک ہمارا سب سے لیڈر جو اپوزیشن کی پارٹی کا، اپوزیشن نہیں بلکہ پاکستان کی پارٹی کا سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو جیل مینول کے مطابق ملاقات نہیں کرتے تھے. وہ کورٹ کہتا ہے کہ ہمیں ملاقات کرنے دے، پھر ہم وہاں جاتے ہیں، ہمیں کڑا کیا جاتا ہے. صرف ہماری نہیں، وہ توہین پارلیمنٹ کی کرتا ہے. جو پارلیمنٹرین کو وہاں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، سینٹ کا اپوزیشن، ہم سارے کچھ بتایا گیا کہ کب تک ہو سکتی ہے ملاقات؟ نہیں کراتے. آپ کس کورٹ کی بات کرتے ہیں؟ یہاں پر کون کورٹ مانتا ہے؟ یہاں پر جب اسلام آباد میں جو ہے، جب فارم 47 کی ویریفیکیشن ہو گیا، وہ تقریباً فیصلے کی قریب آئے گی، جج کو تبدیل کیا گیا تھا. یہاں پر جس طرح قانون سازی جس طرح ہوتی ہے، جس طرح اپنے ججوں کو لے کے آ گئے، جس طرح ایم این ایس کو اٹھا کے اس سے زبردستی کی، اس کو افرے ہوئی. ہم ہر ایم این ایس کو اگر کسی کو چاہیے جو فورم ہمیں بتائے، میں ایم این ایل حاضر ہوں. میں خود بھی، آپ حلف اٹھانے پہ حلف اٹھائیں گے، گواہیں دیں گے کہ ہمیں افر ہوئی تھی. ہمیں جب اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس بنتا ہے، اس کے نتیجے میں جج بنتا ہے، میں کس طرح سے انصاف؟ جنید اکبر صاحب، آخری سوال، لیکن مجھے آپ کا بہت ٹو دا پوائنٹ جواب چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اگر ریسنٹ فیوچر میں عمران خان نہیں آتے جیل سے باہر تو آپ کا پوائنٹ آف فرسٹریشن کیا ہوگا، پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا ہوگا؟ اب وہ کون سے ایسی نوعیت ہوگی جس میں آپ کہیں گے بہت اب بس ہو گئی ہے، ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بٹ ناٹ 9 مئی؟ نہیں، میں آپ کو کہوں 9 مئی تو نہ ہم نے، میں تو یہ کہتا ہوں مسئلہ تو ہمارا یہ، اسی پہ تو ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ہم کہہ رہے اس کی انکوائری کرو کہ کس نے کیا. اگر مجھے تو مجھے سزا دے دو نا. اس طرح پھر آپ کو، اگر میں نے 9 مئی کیا ہے تو ریاست کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی ہمارے ایم این ایس پہ بکری چوری کا FIR کاٹتے ہیں، کبھی کس کو ATM پہ، ہماری خواتین پہ ATM چوری کا، ہر ایم این ہمارے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، چوری کا کس کے اوپر ہے؟ ہماری جو ہے زرتاج گل پہ ATM چوری کا ہے، اس پہ. اچھا، گائے چوری کا اس پہ ہے کہ گائے چوری کی اس نے لے کے گئی. گائے والا تو اس پہ تھا نا، اس پہ بھی زرتاج گل پہ بھی. اگر اندازہ لگا لے، اگر آپ کے ساتھ ثبوت ہے تو عدالتوں میں اس کو لے کے آئے. کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم پہ اسی طرح کی
FIR 60-70 لیکن آپ اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے؟ نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم برداشت کر لیں گے. مجھے اصل کی مسئلہ جو مجھے تکلیف اس سے نہیں ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، مجھے تکلیف یہ ہے کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہا ہے. میں اس کو ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں ادارے کے کسی انڈیویجول کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت زیادہ قصوروار ہے کیونکہ وہ رول ہی پلے نہیں کر رہی؟ نہیں، حکومت بے اختیار ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہمارا الیکشن تھا وہ اس میں بھی مسئلے ہو گئے تھے اس سے، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس کو زبردستی دی گئی تھی. تو جب بیچاروں کو حکومت زبردستی دی گئی، اس کو اپنا جس کے نام پہ اس نے ووٹ آ رہی، الگ بات ہے کہ وہ خود ہارا ہوا ہے. میاں نواز شریف کو جو اس کو لے کے آئے تھے اس کو میاں نواز شریف قابل قبول نہیں تھا. وہ بیچارہ اپنا وزیر اعظم، ہم تو اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے کہ اس کو لیے احتجاج کرے کہ بھائی جان اس کو تو پہلے کیوں نہیں کرا. وہ تو کہہ رہے پہلے کہ ہم کوتے ابھی کیوں نکالا. نواز شریف کی فیور میں احتجاج نہیں، میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ بتا دے کہ ابھی کیوں نکالا اس کو، اس کی پارٹی سے کیوں، کہ اس کو نہیں پتا جس وہ اس کو لے کے آ رہے تھے اس کو وہ قابل قبول نہیں تھا. وہ اپنا انٹیریئر جنید اکبر صاحب، بہت شکریہ آپ کے.